from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, कल भी अरशद शरीफ पर प्रोग्राम किया था और आज फिर लुक देखिए, मुर्दा तो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, ये तो जिंदों का काम है कि वो उसके लिए आवाज़ उठाएं। और हम ये प्रोग्राम जो है ये इस मकसद के लिए करते हैं, इस सोच के साथ करते हैं कि परदेश में रहते हुए हमें इस वक्त ये मराहत हासिल हैं कि हम सच बोल सकते हैं, हकीकत को जानने की कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें आपको तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला, वो हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल बनाने में हम एक किरदार अदा कर सकते हैं हक और सच की गवाही देके, तो वो किरदार अदा करना चाहिए। धरती माँ से जो मोहब्बत होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और कुछ लोग कहते हैं अब ये काम छोड़ दीजिए, बल्कि एक दोस्त याद आते हैं जो स्टूडेंट थे हमारे साथ, वो कहते थे फाइक सिद्दीकी तुम ये धरती माँ के कामों को छोड़ दो, ये एक दफ़ा तुम इसमें गिरफ्तार हो गए तो सारी ज़िंदगी गिरफ्तार रहोगे, तुम उस पहली मोहब्बत को तो भूल सकते हो लेकिन इसको कभी नहीं भूल पाओगे। क्यों? एक मरतबा जो इस चक्कर में आ गया वो इसी चक्कर में रहता है। उनकी बात बिल्कुल सच थी। वो कहते थे तुम इस तरफ आओ, मैं कहता था नहीं। देखिए, धरती माँ जो होती है उसका कर्ज थोड़ी अदा होता है। क्या आप अपनी माँ का कोई कर्ज अदा कर सकते हैं? नहीं अदा कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना मुमकिन है इतना काम ज़रूर कीजिए। अच्छा खैर छोड़िए, इस तरफ आइए। जो ख़त अरशद शरीफ की वालदा ने लिखा है, आज उसकी रोशनी में हक़ाइक़ को परखने जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ आप अपने जहन में रखें ताकि कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके। लुक देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब वाकई सच्चा इंसाफ देना चाहते हैं तो क्या ये बात उनकी समझ में नहीं आई होगी कि एफआईआर जो है उनकी वालदा के बजाय हुकूमत और पुलिस हुक्काम की तरफ से दायर की जा रही है। बहुत खूब, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी कल अगर मुद्दई कल कह दे कि ठीक है मैं विड्रॉ करता हूं तो वो कर सकता है क्योंकि वो मुद्दई था। और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ये बात चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल पता होगी, कैसे नहीं पता होगी, इतने बड़े कानूनदा हैं वो, लेकिन वो स्क्रिप्ट में है। जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि कैसे सारा केस बयान करना है, तहकीक भी हो गई, यूनाइटेड नेशन को भी बुला लेंगे, इसको भी पकड़ लेंगे, उसके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना लेंगे, असद को भी बुला, सबको बुला लेंगे, लेकिन रिजल्ट वो निकलेगा जो वो चाहते हैं। वो कौन आप समझते हैं? अच्छा देखिए, हमारे जर्नैल और हमारे जजेस, ये वक्त गुजरने के साथ इनका किरदार कमज़ोर होता गया है, बदनुमा होता गया है, ये काबिल भरोसा नहीं है। आपको एक किस्सा मैंने बताया था, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब एक होते थे जो अयूब खान के वजीर कानून थे। बहुत बड़ा नाम था साहब कानून, वो कानून को वाक़तन बहुत जानते थे, बड़े लायक आदमी थे, लेकिन उनकी हरकत देखिए क्या थी और उनको जज ने कैसे बरी किया था। उन्होंने अपनी साली के इश्क में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया एक रात सोते में, और फिर इल्ज़ाम उस पर रख दिया अपने बावर्ची पे और उसको बुला लिया शुरू की पेशियों में। तो वो कहता रहा उसने ये किया है। जिस दिन सज़ा का वक्त आया तो वो चीख उठा, कहेंगे नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया है। और इन्होंने अपने जिस्म पे झूठे मूठे चाकू के कुछ निशान बना लिए। जिरा के दौरान भी जज साहब समझ गए कि हाँ ये कुछ ड्रामा है, ठीक है ना, सब हकायक भी सामने आ गए। लेकिन क्या हुआ? जज ने शरीफुद्दीन पीरजादा को रिहा किया। ये पाकिस्तानी जज हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। आपको ये ऐसे जजेस के बहुत सारे किस्से जो हैं वो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। हमारे पास चूंकि टाइम लिमिटेड होता है तो हमें ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ना है। अच्छा, अब आइए उस ख़त की तरफ।
ارشد کی والدہ نے بغیر ڈرے ہوئے سارے بڑے بڑے ناموں کا ذکر کر دیا. اچھا وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان کا نام سننے کے بعد ان کی فیملی کے جو وکیل ہیں شاہ خاور صاحب وہ باقاعدہ بھاگ گئے عدالت سے. جی وہ باہر نکل کے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے اور کہنے لگے میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا, میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں, اور اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, اس پہ سوچئے. اچھا انہوں نے لکھا کہ 23 مئی کو ارشد نے ARY TV پہ ایک پروگرام کیا تھا, وہ کون ہے, وہ کون تھا. اس کے بعد سے جو دن خراب شروع ہوئے ہیں. ISPR کے ایک بریگیڈیئر ہیں شفیق ملک صاحب, ان کا فون آیا ارشد کے پاس گھر پر اور انہوں نے اس کو دھمکی دی. پھر اس کے بعد بریگیڈیئر فہیم کے کہنے پہ کرنل نعمان, ذرا جرت دیکھیے, دھمکانے کے لیے اس کے گھر آ گئے اور گھر پہ آ کے اس کو دھمکایا. اس نے انتہائی تہذیب کے ساتھ ان کو دلیل کے ساتھ بات کی اور کہا کہ دیکھیے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور میرے پاس یہ ثبوت ہے, میں کوئی بات گڑھ نہیں رہا ہوں, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں اپنے وطن اس مٹی کے حق اور سچ کے لیے یہ حقائق سامنے لاتا ہوں. اور یہ باتیں انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے, اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں فکس کر دیا جائے گا. فکس کرنے کے معنی آپ سمجھتے ہیں. اچھا اس کے باوجود بھی وہ سچ بولتا رہا. پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں, کچھ لوگ مسلسل اس کے پیچھے آتے ہیں. ایک دن تو وہ قاتل جو ہے وہ گھر کے قریب تر پہنچ چکے تھے. کچھ دوستوں نے اس کو بتا دیا کہ یہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں. ایک خوف پیدا ہوا, وہ گھر کے اندر زیادہ رہنے لگا, اور لیکن اس نے سچ بولنا, اس وطن کی مٹی سے محبت میں بہتر مستقبل کے لیے اس نے چھوڑا نہیں, وہ سچ بولتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ARY TV کو بند کر دیا گیا, اور جب انہوں نے معافی مانگ لی اور یہ کہہ دیا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ارشد شریف سے, اس کے بعد غالباً 31 اگست کو ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب نے ان کو یہ سجیشن دی کہ پتہ چلا یہ تمہاری جان کے پیچھے ہیں, قتل کرانا چاہتے ہیں, تو تم کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے ملک چلے جاؤ. اچھا جن دنوں وہ گیا ہے ملک سے باہر, ان دنوں ملک کے اندر بھی بہت کوشش تھی کہ اس کو یہیں پہ ڈھیر کر دیا جائے, لیکن وہ پشاور سے فلائٹ لے کے دبئی چلا گیا. اچھا دبئی گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس کو چین سے نہیں رہنے دیا. وہاں پہ اس کے ہوٹل میں ایک آفیسر نے آ کے, امیگریشن کے آفیسر نے آ کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دبئی چھوڑ دو, ہم پہ بہت پریشر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تم جرنلسٹ ہو اور تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ورنہ تو ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیتے, لیکن تم یہ جگہ اب چھوڑ دو. اب دیکھیے پاکستان میں رہتے ہوئے FIR کٹوائی جا رہی ہیں, چھپ چھپ کے لوگ پیچھا کر رہے ہیں, اس کو یہاں سے ہکال رہے ہیں, دبئی جا رہا ہے, وہاں سے پش کروا رہے ہیں. جس طرح شکار کے وقت جانور کو آپ چاروں طرف سے گھیرتے ہیں نا اور گلے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھاگنے کا موقع نہ, میں بالکل اس کے ساتھ یہ کیا. پاکستان میں رہا تو یہ کیا, دبئی میں گیا تو ادھر سے کارنر کیا, پھر وہ کینیا چلا گیا. سلمان اقبال کے دوست ہیں خرم, وہ طارق وسیع ایک صاحب ہیں, ان کے ذریعے وہ وہاں چلا گیا, اور ایک فارم ہاؤس ہے ان کے غالباً کوئی بزنس پارٹنر ہے, آئی ڈونٹ نو, یا دوست ہیں خرم و وقار, ان کے گھر پہ رہنے لگا. پھر 2 مہینے تک وہ وہاں سے بیٹھ کے پروگرام کرتا رہا, لیکن وہ جذبات کو حق سمجھتا تھا, پاکستان کے لیے بہتر سمجھتا تھا, پاکستان کے مستقبل کو عزیز رکھتا تھا, وہ بات وہ کہتا رہا. پھر وہ منحوس دن بھی آیا. جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا, پھر وہ منحوس دن آیا 23 اکتوبر کا, کہ جب کینیا کی پولیس کے تعاون سے ایک جعلی پولیس مقابلے میں اسے شہید کر دیا گیا. وہ کینیا میں بیٹھا ایک ڈاکومنٹری پہ کام کر رہا تھا. اگر وہ ڈاکومنٹری کمپلیٹ ہو جاتی تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آتے اور ایک
پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا، لیکن اس کو اس کام کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فکس کر دیا گیا۔ صاحبوں، سلمان اقبال کو معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا اور کس نے قتل کرایا، لیکن وہ خوفزدہ ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے وہ خاموش ہے، اور اسے کہہ دیا گیا ہے کہ تم ایک لفظ بھی نہ بولنا، اگر اس نے کوئی لفظ بولا تو اس کو بھی فکس کر دیا جائے گا۔ خرم اور وقار وہ کہتے ہیں کہ ارشد کا فون اور اس کا آئی پیڈ جو ہے وہ پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور کینیا کی پولیس پاکستانی حکام سے ملی ہوئی ہے۔ وہاں کی بدنام زمانہ پولیس ہے پاکستان کی طرح کی، پاکستان سے بھی بدتر، پیسے لے کے آپ کچھ بھی کرا لیجیے۔ تو یہ کیس جو ہے یہ الجھایا جا رہا ہے، الجھایا گیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس کو قتل کرا دیا۔ ذرا کتنے بھونڈا بات، ذرا دیکھیے کیا الزام لگایا ہے۔ پھر وہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ وہ اس کا شیپ ہی بدل دینا چاہتے ہیں اور اتنی مختلف آرا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سب کنفیوز ہو جائیں، تھک جائیں، اور یہ کیس جو ہے وہ چیف جسٹس کے ذریعے یہ ٹھنڈا کروا دیں۔ پھر کہا گیا کہ اس کے وہاں پہ کاروبار تھے ارشد کے بہت زیادہ، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کوئی کاروباری جھگڑا ہو سکتا ہے، اس میں کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر سلمان اقبال کو بیچ میں لے آئے کیونکہ وہ ان کے ٹی وی پہ کام کرتا تھا، اب وہ سارا بات جانتا تھا، اس نے اس کو صرف رہائش وہاں مہیا کی تھی، تو سلمان اقبال کا نام لگا دیا کہ اس نے قتل کرایا ہے۔ اب ذہنوں کو اس طرف موڑا، ہر طرف سے مختلف تصویریں دکھا رہے ہیں کہ تصویریں دیکھنے والا تنگ آ جائے اور کہے معاف کیجئے، بس کیجئے۔ اب چیف جسٹس کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ پورا اسکرپٹڈ ہے یہ سب چیز، ان لوگوں کو آپ ڈسکس کیجئے، یونائٹڈ نیشن کو بھی بلا لیجئے، فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی بھی بنا لیجئے، لوگ بھی آ جائیں۔ اور مدعیت کس کی ہے؟ پولیس کی۔ پولیس مقدمہ دائر کر رہی ہے، اس کی ماں نہیں۔ ان کی والدہ کو بھی بلا کے ایک آدھ ایموشنل ایپیسوڈ کر لیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ اتنا طویل کیجئے کہ لوگ جب تک یہ بھول جائیں گے، اور یہ سارے کردار جو مختلف طریقے سے انوالو ہیں یہ سب رہا ہو جائیں گے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پاکستان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے حال کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم آج، ڈیفالٹ ہونے کے قریب کھڑے۔ اگر یہ گینگسٹر تھنکنگ ڈیولپ ہو گئی جو ہے، اس کو مزید فروغ مل گیا کہ ہمیں ان کی پشت پناہیں ملے، پھر ہم کسی کو چاہے قتل کر دیں۔ کل وہ کون صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پرویز الہی، وہ آ کے عمران خان سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آئین کے مطابق آپ جج پہ اور کسی جنرل کا نام نہیں لکھوا سکتے ایف آئی آر میں، یعنی ججز کو اور جنرل کو یہ حق حاصل ہے جس کو جی چاہے قتل کروا دیں، اور کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی۔ کیا آئین یہ کہتا ہے؟ اور یہ کیسا آئین ہے؟ یہ سب بدقماش لوگ ہیں جو پاکستان پہ قابض ہیں، ان سے جان چھڑائیے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئیے، یہ وقت ہے۔ ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا نا کہ اگر حق کے وقت تم نہیں کھڑے ہوئے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ تم کسی مسجد میں سجدہ ریز تھے یا کسی کوٹھے پہ بیٹھے دادے عیش دے رہے تھے، اس سے کوئی تاریخ کو غرض نہیں ہے۔ حق آج تمہیں پکار رہا ہے، آج پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سچ کہیے، سچ پہنچائیے، سچ کمیونیکیٹ کیجئے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری ہے کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ۔